एम्बेसडर साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू सर। ये बताइएगा कि अब ऑब्वियसली मुज़ाकरात जैसे तैसे भी थे शुरू हो चुके थे और इतवार को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का ये 6th राउंड भी होने जा रहा था। इससे 2 दिन कबल इजराइल का इस तरीके से ईरान पर हमला कर देना कितना मायने खेज है और क्यों आपको लगता है कि इजराइल ने यही वक्त चुना है इस हमले के लिए? जी शुक्रिया, मुझे आपने अपने प्रोग्राम पे बुलाया है। और मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन डिप्लोमेटिकली मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया था जिसको JCPOA कहते हैं, जॉइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ एक्शन, जिसके मुताबिक उनकी वो न्यूक्लियर डील हो चुका था। और फिर जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने यूनिलैटरली अमेरिका को उस एग्रीमेंट से निकाला जो इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ था, क्योंकि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था और ईरान इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो अपने वो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे विद इन द बाउंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और उन्होंने वो बम बनाना जो है, उन्होंने कहा उसकी कैपेबिलिटी वो ज़रूर बनाएंगे लेकिन वो बम नहीं बनाएंगे। उनका ये दावा था ईरान का। लेकिन जब ट्रंप ने विड्रॉ किया उस JCPOA से और बाद में आया, उन्होंने कहा कि न सिर्फ जब हम आएंगे इसको बहाल करने के लिए हम मज़ीद शराइत डालेंगे विच ईरान हैज़ टू एक्सेप्ट। ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी था। और अब जो इसराइल ने हमला किया है ये हर लिहाज से मुजरिमाना है, हर लिहाज से। और आपको शायद इल्म हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स जब हुए तो वहाँ न्यूरम्बर्ग ट्रायल के जो जस्टिसेस थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे बड़ा क्राइम, जुर्म वो तब होता है जब एक मुल्क बग़ैर किसी जवाज़ के दूसरे मुल्क पे हमला करता है। और यही हुआ है इसराइल के साथ, क्योंकि ईरान वाज नॉट थ्रेटनिंग इसराइल। ईरान ने तो कहा था कि दे आर विलिंग टू साइन इवन अ न्यू or join a nuclear weapons free zone in the Middle East, जो अरब ममालिक की तरफ से आया हुआ था। तो अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन के मेंबर बन जाते तो फिर ईरान would have discarded its nuclear weapons program। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी था कि इजराइल would also join, क्योंकि वो मिडल ईस्ट के लिए था। लेकिन अमेरिका की वजह से, और अमेरिका और इजराइल जो है वो ये चाहते थे कि सिर्फ़ और सिर्फ इजराइल जो है न्यूक्लियर वेपन्स पावर हो, ताकि वो अमेरिका की वो सैतरत यानी कि डोमिनेंस, सुज़रेनिटी ओवर द इंटायर रीजन हो। तो हर लिहाज से ये जो इजराइल है तो हर लिहाज से गैर शरई मुल्क है, गैर कानूनी मुल्क है। जो उन्होंने गज़ा में किया है, जो फ़लस्तीन के साथ किया है, जो उन्होंने बाकी जो जितने ममालिक हैं रीजन के उनके साथ जो किया है, उन्होंने जो कत्ल आम किया, नस्ल कुशी की है, और अब ईरान के ऊपर बिला जवाब उन्होंने जो हमला किया है, ये दुनिया के मुनाफिक तरीन और सबसे ख़तरनाक मुल्क बन चुका है। और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, 200% अमेरिका की तरफ से सपोर्ट है। तो ये आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई एक मुसलमान मुल्क जो है इस चैलेंज को निभा नहीं सकेगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी है मुसलमान ममालिक के लिए कि वो यकजा हो। और वो आप सही कह रहे हैं कि अपने रीजन में देख लें, ऑब्वियसली फ़लस्तीन है, लेबनान है, सीरिया है, नाउ ईरान। तो व्हाट्स स्टॉपिंग देम टू कम आफ्टर एनी अदर इस्लामिक कंट्री? यू आर एब्सोल्युटली राइट। जनरल कल को ये पाकिस्तान के पे आएंगे, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान से वैसे उनको प्रॉब्लम है क्योंकि वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है। नहीं, उनका प्रॉब्लम ये है कि किसी मुस्लिम ममालिक के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। कहते सरेआम कहते नहीं है, लेकिन ये बहुत वाज़ेह है कि ये इनका प्रोग्राम है। अब ईरान के साथ अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान।
ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب. مجھے بتائیے, یہ اوبویسلی یہ جو بار بار بیانات آتے رہے کہ ایران کو ہم نیوکلیئر طاقت جو ہیں وہ نہیں بننے دیں گے, ہمارے حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب ہم عسکری طور پہ تباہ نہیں کر دیتے ایران کو. اور اب یہ جو اس وقت اٹیک ہوا ہے, what's your assessment of this attack, the timing especially, کیا واقعی ایران بہت قریب پہنچ چکا تھا نیوکلیئر طاقت بننے کے کہ ان کو یہ حملہ اسرائیل کو کرنا پڑا؟ اوبویسلی ان کے پاس انفارمیشن ہوگی موساد کو لے کے. آج دیکھ لیجئے کتنے اخباروں کے تجزیے آ رہے ہیں, اسرائیلی اور امریکنز لکھ رہے ہیں کہ موساد کی کتنی ایک ڈیپ پینیٹریشن ایران کے اندر موجود تھی. دیکھیں, جے سی پی او ہے جس کا ذکر ایمبیسڈر صاحب نے کیا, اس میں 2015 میں ایران کو اجازت ملی تھی کہ وہ یورینیم کو 3.7% تک وہ اس کو آگے وہ کر سکتا ہے. اور ابھی آئی ای اے نے بتایا ہے کہ اس نے تقریباً انویسٹمنٹ 60% کر لی ہے. ابھی تک یہ ویپن گریڈز کی نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے 90% چاہیے. اینڈ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل کہ آپ یورینیم کو یا پلوٹونیم کو انریچ کریں اور آپ ایک نیوکلیئر پاور بنتے ہیں. اس میں بہت ساری سٹیپس انوالو ہوتی ہیں. آپ کو کپل کرنا پڑتا ہے. پہلے تو یہ کہ انریچ یورینیم کو آپ نے اس کو ویپن گریڈ کا بنا کے اور اس کے بعد پھر میزائلز کے ساتھ یا ایئر کرافٹ کے ساتھ یا سب مرین کے ساتھ کپل کرنا پڑتا ہے, جو کہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس ابھی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, لیکن اسرائیل اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ابھی چند دنوں کی بات ہے, وہ اس کو ایکوائر کر لے گا. ظاہری بات ہے کہ یہ تو ان کی امریکہ اور اسرائیل کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی تھی کہ ایران کو وہ نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیں گے. میں بھی آتا ہوں, دیکھیں ایسکلیشن اگر بڑھتی ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ سارے خطے کے اوپر ہوں گے, اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کا اعلان بھی کیا ہے, فارن آفس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. لیکن میں اس کے اثرات پاکستان کے اوپر اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. جی فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایران ہمارا نیبر ہے, اور نتانز کا جو ان کا جو نیوکلیئر سسٹم ہے, جو فیسلٹی ہے, اس کے اوپر اسرائیل نے کنسنٹریٹ کیا ہے. اور ابھی تک آئی اے ای اے نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے کسی قسم کی ریڈیشن کا اخراج نہیں ہوا ہے. لیکن اگر اسرائیل اور حملے کرے گا, اور نہ صرف اس کے اوپر بلکہ بوشہر کے اوپر, تو یہ خطرہ ہمیشہ سے رہے گا. اور یہ جو ریڈیشن ہے وہ ایران کے تمام جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ پھیل سکتی ہے. آپ نے اس کا ذکر کیا کہ جی کنونشنل ویپن سے کیا انڈر گراؤنڈ جو فیسلٹی ہے ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسٹرائے کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اس کو ڈیلے ضرور کیا جا سکتا ہے. آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کیا اسرائیل یا امریکن جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے اس کو ناکام کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کریں گے نہیں, اس لیے کہ اس میں لاکھوں افراد جو ہے وہ اپنی جانیں گنوا دیں گے. اور اسرائیل ایران کے جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ریڈیشن پھیل سکتی ہے, کبھی بھی وہ کریں گے نہیں. میں واپس آتا ہوں پاکستان کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیں پیٹرول جو ہے 12% ابھی مہنگا ہو گیا, اور اس کا ہماری معیشت کے اوپر اثر ہوگا. اس کو گورنمنٹ آئی ایم شیور ضرور دیکھی ہوگی. فارن آفس نے 24/7 کرائسس مینجمنٹ جو ہے آرگنائزیشن قائم کر دیا ہے, جو کہ ایک رائٹ ڈیسیجن ہے. اور انہوں نے ایک ایڈوائزری بھی ایشو کی ہے کہ جو پاکستان کے زائرین ہیں جو کہ یا ایران میں گئے ہیں یا پھر وہ دوسرے ممالک میں گئے ہیں, پرٹیکولرلی بغداد میں اگر گئے ہیں, تو obviously ان کی سیکیورٹی کا جو ہے ہمیں اس کا کنسرن ہوگا. اگر ایسکلیشن بہت زیادہ بڑھتی ہے تو جو ایرانین پاپولیشن ہے پرٹیکولرلی ساؤتھ میں, وہ جو ہے پاکستان کے قریب آ سکتی ہے.
کچھ لوگ جو ہے پاکستان کے بارڈر کو کراس بھی کر سکتے ہیں، اور اسی ایفرٹ میں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہاں پہ آپ پتا ہے کہ یہ جو BLA والے ہیں کچھ پورشن وہاں پہ سیستان بلوچستان میں وہ موجود ہیں، پاکستان کے اندر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی بارڈر ویجیلنس بنانی ہوگی، اس کو مزید بہتر کرنے ہوگا، اور ہمیں ایران کو اگر ضرورت ہوئی تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بالکل تیار ہونا ہوگا، اور یہ نہ صرف میڈیکل اسسٹنس ہوگی بلکہ اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر تیاری کرنی ہوگی. صحیح. تو یہ امپلیکیشنز ہیں اس کے obviously پاکستان کو کیا کرنا ہوگا اور پاکستان کے لیے آگے چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، اس کا آپ نے ذکر کیا. میں واپس بھی آتی ہوں اس پہ، بٹ لیٹ می ایڈ ڈاکٹر قمر شیما ایز ویل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہو سکتا ہے، امریکہ نے اور خاص طور سے اسرائیل نے خود کہہ دیا کہ جی ابھی ہم رکیں گے نہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو میں نے ٹویٹ بتایا اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ there is more to come, a lot more, and today is day 61. Now they have perhaps a second chance. So کیا second chance ہے، وہ کیا موقع ہے جو اس وقت دیا جا رہا ہے ایران کو؟ What do they want from Iran because they are already on negotiating table. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر وہ جنگ جو اسرائیل کے اندر یا اسرائیل کے بارڈرز پہ تھی، جو ایران نے تھرو پراکسیز یا مزاحمتی گروپوں کی شروع کی تھی، وہ مزاحمتی گروپ بھی کمزور ہو گئے، اور وہ جنگ جو ہے ایون سیریا جیسا ملک جو امپورٹنٹ تھا وہ بھی ایران کے ہاتھ سے چلا گیا، اور اب وہ جنگ ایران کے اندر آ گئی ہے. سو یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے جو پچھلے خاص طور پہ جو 7 اکتوبر کا جو حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا اس کے بعد اسرائیل ان چیزوں کو اس مقام پہ لے آیا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا امریکہ کر سکتا ہے. دیکھیں لاسٹ ٹائم امریکی صدر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پاور میں تھے تو قاسم سلیمانی کو اٹیک کیا، اسیسینیٹ کیا. ابھی آپ دیکھیں کہ اسماعیل ہانیہ کو IRGC کے کمپاؤنڈ میں اٹیک ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ آج جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے کچھ منٹس کے اندر ہی ایران کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر دی. تو کتنا زیادہ اسرائیل جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تہران کے ارد گرد ایک ڈرون بیس بھی بنائی ہوئی تھی جو ہم نے گاڑیوں کو جو وہاں پہ کیا. سو ایران کا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ بہت حد تک ایک شیلو نظر آیا ہے، اور یہ 1 نہیں 2 نہیں 3. اچھا ویسے I'm sorry to interrupt بٹ اسی پہ آ جائیے، کیونکہ آج بہت زیادہ لوگوں کے خاص طور سے پاکستان کے اندر یہ کنسرن رہا کہ ایران نے تو آپ کو وہ اکتوبر میں ہم نے دیکھے وہ میسلز تھے، اس وقت بھی obviously اسرائیل کا تو خیر کچھ نہیں بگڑا، بٹ ابھی بھی جو ریٹیلیشن آنی چاہیے تھی جہاں پہ 200 اسرائیلی فائٹر جیٹس جو آپ کے 100 جگہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے کیا کیا؟ اگر وہ 100 ڈرونز ہیں جو کہ اسرائیل سے باہر ہی بہت دور ہی انٹرسیپٹ ہو گئے تھے، تو کیوں اسرائیل کے یہ ریٹیلیشن میں کیوں نہیں ایران کچھ کر سکا اتنا؟ دیکھیں ابھی تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارننگ میں ہے، لاس ہے، ملٹری چیف جو ہے وہ ان کی اسیسینیشن ہو گئی، تو ایک بڑی تبدیلی ہے. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن، روک کیوں نہیں سکا ان حملوں کو؟ دیکھیں ایران کے پاس، میرا خیال ہے ایران کے پاس جو کچھ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہاں تو لوکل ہے، یہاں اسرائیل نے کویسٹ 300 انہیں دیا ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو روکنا ایران کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے پاس ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران شاید ایکسپیکٹ کر بھی رہا ہوگا کہ یہ حالات بن سکتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو ٹیکنالوجیکل اپارتھائڈ ہے، ایکسیس نہیں ہے، ایجوکیشن کی وہ ایکسیس نہیں ہے، ٹیکنالوجی R&D جس طرح اسرائیل کر سکتا ہے فرسٹ ہینڈ چیزیں مل جاتی ہیں. رشیا بہت قریب ہونے کے باوجود ایران کو کچھ ایسے ملٹری ہارڈ ویئر نہیں دے سکا جو کہ بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے. چائنا قریب ہونے کے باوجود اس طرح ملٹری ہارڈ ویئر نہیں دے سکا. سو ایران کے پرابلمز ہیں جو اس کے اوپر سینکشنز ہیں، جو کرپلنگ سینکشنز انہیں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ایران کی مینووربلٹی، بزنس کرنا، اس کے ساتھ انگیج کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور کوئی ملک بھی امریکہ کے سینکشنز کو رسک نہیں لینا چاہتا. اور ایران کی اپنی جو انٹرنل انڈیجنس کیپیبلٹی ہے وہ اس لیول کی نظر نہیں آ رہی. دوسرا یہ ہے کہ ایران کیا کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جو پچھلے مہینے 10 مئی کو پاکستان نے ڈیٹرنس ریسٹور کی، ہم نے جو 5-6 گھنٹے میزائل فائر کیے تو انڈیا کو ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا پڑا اور سیز فائر کرنا پڑا. اب ایران کے پاس یہ چوائس ہے
کہ کیا ایران اس طرح کا سیز فائر اسرائیل سے لے سکتا ہے؟ کوئی ملک ایران کا سیز فائر نہیں کرائے گا اگر ایران نے اپنی کیپیبلٹی شو نہ کی. اگر ایران نے اس لیول پہ ریٹیلیٹ نہ کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ محسوس کرے کہ جنگ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی, تو کوئی بھی میرا خیال ہے کہ اس میں سیریس نہیں ہوگا. اور وہ لوگ دیکھیں گے اب ایران نے اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے ان فرنٹ آف اٹس پراکسیز, مزاحمتی گروپوں کے, عرب ورلڈ کے ساتھ بھی, جی سی سی اور ود ان ایران اور اوور آل مسلم ورلڈ کہ ایران کیا کر رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ ایران کو اپنی کریڈیبلٹی بنانی پڑے گی اور اپنی پاور جو ہے وہ دکھانی پڑے گی.